अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी मेरी और मेरी सबसे करीबी दोस्त की है। एक ऐसी याद जो 2011 की गर्मियों के दिनों में हमारे जहनों में हमेशा के लिए बस गई। आज भी जब हम मिलते हैं तो वो लम्हा हमेशा किसी न किसी बात में दोबारा ज़िंदा हो जाता है। शायद इसलिए मैं इस वाक़ये को लिख रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि ये सिर्फ़ एक याद ना रहे बल्कि एक मिसाल बन जाए उन लम्हों की जो इंसान को हैरान करके छोड़ देते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो हर चीज़ के पीछे वजह ढूंढते हैं, कुछ लॉजिकल, कुछ साइंटिफिकली समझने लायक, लेकिन ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो इन तमाम थ्योरीज़ का सामना करते हुए भी समझे नहीं जाते। उस दिन का मंज़र मुझे आज एकदम ताज़ा याद है। मौसम खुश्क और गर्म था, हवा तक का असर कम था, जैसे पूरा माहौल किसी सुकून में डूबा हो। मेरी दोस्त उस वक्त मेरे घर रुकने आई हुई थी। हम दोनों मेरे कमरे में थे, एक ऐसा कमरा जहां हम स्कूल की बातें, फ्यूचर के सपने डिस्कस करते थे। हम दोनों मेरे डेस्क के पास कुर्सियों पे बैठी थी। इंटरनेट पे रैंडम चीज़ें देख रहे थे हम, शायद किसी एक्टर की प्रोफाइल पे थे या फिर फ़नी वीडियोस देख रहे थे। वही सब कुछ जो 14 साल की लड़कियां करती हैं जब उन्हें कुछ खास नहीं होता करने को। मेरा कमरा उस वक्त बिल्कुल बंद था, ना दरवाज़ा खुला हुआ था और ना ही खिड़की। घर में उस वक्त कोई पालतू जानवर भी नहीं पाला हुआ था हमने, और हमने जो पहली बिल्ली यानी पहला जो पेट पाला वो तो 2012 से था। इस वजह से कमरे में किसी भी चीज़ का अचानक हिलना या गिरना किसी भी एंगल से मुमकिन नहीं लगता था। फिर अचानक एक अजीब सी आवाज़ ने हमें हिला दिया। वो एक ज़ोर की ठक की आवाज़ थी। एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने किसी चीज़ को पूरी ताकत से फेंका हो। घबराहट में हम दोनों ने पलट कर देखा और तो मेरी आंखों ने वो मंजर देखा जो मुझे आज भी रात में सोचने में मजबूर कर देता है। मेरा भाई का चश्मा जो वो टीवी स्टैंड पे रख गया था वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, लेकिन वो सिंपल गिरने वाली पोजीशन में नहीं था। चश्मा कमरे के दरमियान में था, तकरीबन कुछ 2.5 से 3 फुट दूर, उस जगह से जहां वो रखा गया था, जैसे किसी ने उसे उठाकर हवा में उछाल दिया हो। ये बात सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली थी। किसी भी नॉर्मल हालत में चश्मा सिर्फ एज से गिरता तो शायद स्टैंड के पास ही गिरता, लेकिन इस तरह कमरे के बीच में ना होता, बिना किसी इंसानी हिस्से या जानवर के असर के, किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के दायरे में नहीं आता। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, बेआवाज़, बेहरकत। लगता था जैसे कमरे का हर कोना अब किसी अनजानी चीज़ से भर गया हो। एक खामोशी जो पहले कभी महसूस नहीं की थी वो अब महसूस हो रही थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे फ़िज़िक्स कभी समझ नहीं आती, फोर्स, मोशन या मोमेंटम, ये सब मेरे लिए हमेशा एक किताबी कॉन्सेप्ट ही रहा है। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचूं, चाहे मुझे समझ आए या नहीं। क्योंकि बिना किसी टच, किसी धक्के के, किसी हवा के झोंके के एक चश्मा इतनी दूर कैसे गिर सकता है? ऐसी कौन सी ताकत थी जो किसी इंसानी असर के बगैर किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर कमरे के बीच में फेंक सकती हो? और सबसे अजीब बात यह थी कि हमने चश्मा गिरते हुए देखा था। सिर्फ एक अचानक ज़ोर से ठक की आवाज़ आई और जब हमने पलट कर देखा तो वो चश्मा ज़मीन पर गिर गया, और वो भी उस जगह पे नहीं जहाँ से गिरना पॉसिबल हो। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा रैंडमनेस था जो समझना मुश्किल हो गया था। इतनी सी चीज़, लेकिन असर दिलो दिमाग पे गहरा था इसका। हम दोनों, मैं और मेरी दोस्त, एकदम चीखने लगे। आवाज़ इतनी अचानक और ज़्यादा थी कि एक पल को दिल बंद होने को महसूस होता था। घबराहट में मैं भाग के अम्मी के पास गई, उनको सब बताया, लेकिन जैसे पेरेंट्स होते हैं उन्होंने शायद सोचा कि हम कोई मजाक कर रहे हैं या हम बोर हो रहे थे तो उनके साथ कोई ड्रामा कर रहे हैं। उनकी आंखों में सिर्फ थकावट थी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरे लिए वो एक छोटी सी बात मेरे दिलो दिमाग में आ गई थी। वो एक रैंडम सा वाक़या, मगर उसमें कोई छुपा हुआ सवाल था। ऐसा सवाल जिसका जवाब ना उस वक्त मिला, ना अब मिलता है,
اور مجھے سب سے زیادہ تسلی صرف ایک چیز سے ملتی ہے، میری دوست، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر میں اکیلی ہوتی تو شاید لوگ کہتے کہ مجھے کوئی وہم ہوا ہے، لیکن اس نے بھی وہی دیکھا، اس نے بھی وہی محسوس کیا۔ اور آج بھی کبھی کبھی جب ہم پرانی باتیں یاد کرتے ہیں تو میں صرف اس لیے یہ بات چھیڑ دیتی ہوں تاکہ خود کو یقین دلا سکوں کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ ہر بار کہتی ہے ہاں سب کچھ ویسے ہی ہوا تھا۔ اس کی یہ بات مجھے ہمیشہ کے لیے ایک تسلی دیتی ہے۔ میں جن یا بھوت وغیرہ پر اتنا یقین نہیں رکھتی، نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہر عجیب چیز کو پیرانورمل کہہ کر ٹال دیتے ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں، جو گھر میں ہم رہتے تھے وہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی۔ 1950s میں بنا ہوا وہ گھر میرے پرنانا کا تھا۔ اس گھر کے دیواروں میں، اس کی لکڑی کی چھتوں میں اور پرانی ووڈن فلورنگ کے نیچے کچھ تھا، کچھ ایسا جو کبھی دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن محسوس ہوتا تھا، وہ اپنا آپ ظاہر کرتا تھا۔ میرا کمرہ جہاں یہ سب کچھ ہوا اصل میں میرے پر نانا کا بیڈ روم ہوا کرتا تھا۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تھے تو تبھی مجھے کچھ تھوڑا شور سنائی دینا شروع ہو جاتا تھا، کبھی لکڑی کی چھت میں ہلکی سی آواز، کبھی لگتا جیسے کسی نے ہلکے سے دروازہ کھٹکایا ہو۔ جب میں نے والدین سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں گھر پرانا ہے، سیٹل ہو رہا ہوگا، یا پھر صرف یہ کہہ دیتے کہ چھت میں چوہے یا کبوتر ہوں گے۔ شاید ان کا کہنا ٹھیک ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے یہ جواب کبھی کافی نہیں لگا۔ اور پھر وہ سب سے عجیب، سب سے ڈراؤنی بات جو میں نے کبھی کسی کو شیئر نہیں کی، میں اکثر محسوس کرتی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ایک کالا سایہ، ایک ایسی پریسنس جو ہر رات میرے آس پاس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے میرے کمرے کے دروازے کے پاس کوئی کھڑا ہے، لیکن جب دیکھتی تو کچھ نہیں ہوتا۔ مگر ایک دن مجھے کلیئرلی نظر آیا، وہ ایک انسان جیسا تھا، لیکن انسان نہیں لگتا تھا، اس کی صرف جسمانی حالت ہی انسانوں جیسی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا چوگا پہنا ہوا تھا، لمبا سا، اس کا چہرہ نہیں دکھا، جیسے اندھیرے میں چھپ گیا ہو۔ وہ مجھ سے کچھ دور تھا، لیکن اس کی موجودگی اتنی گہری تھی کہ میری سانس رک گئی، میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ وہ مجھے صرف دیکھ نہیں رہا تھا، وہ مجھے فالو کرتا ہے، وہ ہر رات میرے آس پاس ہی ہوتا ہے، اور آج بھی میں اسی گھر میں رہتی ہوں اور ایسے ہی واقعات میرے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ تھا ایک میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ پاکستان کے شہر لاہور کے ایک پرانے 3 منزلہ گھر میں ہوا۔ میں مسلمان ہوں اور اپنے عقیدے کے مطابق جن کے وجود پر یقین رکھتا ہوں۔ شاید آپ نے جن کے بارے میں کبھی سنا ہو۔ یہ ایسی مخلوق ہے جو کہ آگ سے بنائی گئی ہے۔ دوسری قوموں کے افسانوں میں جسے آپ بھوت یا شیطان کہتے ہیں، ہمارے جن ان سے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ جن اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ نہایت برے اور نقصان دینے والے۔ یہ جن ہمارے لیے نادیدہ ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہ ہماری دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں، کسی جانور، انسان یا کسی بھی شکل میں۔ برے جن خوف اور گندگی سے غذا لیتے ہیں اور اکثر ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں منفی انرجی ہوتی ہے۔ یہ لوگوں یا جانوروں سے چپک بھی جاتے ہیں، مگر جب یہ ہماری دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں تو ہر دفعہ مکمل شکل میں نہیں آتے۔ کسی جانور کی شکل لیں تو کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، شاید الٹا پاؤں، ایک زیادہ انگلی، یا چہرہ جو جانا پہچانا لگے مگر کچھ عجیب ہو۔ میں کبھی نہیں سمجھا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر ایک رات وہ ہوا جو صرف غلط نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹا ہوا موبائل اسکرول کر رہا تھا۔ میرا کمرہ زمین سے لگتی منزل پر ہے اور گھر کے سامنے لون کی طرف تھا۔ رات پرسکون تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، ایک بلی کی چیخ جیسے۔ شروع میں لگا کوئی آوارہ بلی ہوگی، جیسے اکثر لڑتے ہوئے یا میٹنگ کے وقت چیختی ہیں، مگر یہ آواز کچھ اور تھی۔
یہ چیخ پوری رات کی خاموشی میں چیر ڈال رہی تھی اور یہ ایسی لگ رہی تھی جیسے میرے کمرے کے باہر سے آ رہی ہو۔ میں غصے سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف گیا، لیکن باہر کچھ نہیں تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی روشنی میں سڑک بالکل خالی تھی، آواز غائب ہو چکی تھی۔ پریشانی اور عجیب بے چینی کے ساتھ واپس بیڈ پر چلا گیا۔ میں دوبارہ فون اٹھایا، مگر پھر سے وہی آواز، اس بار زیادہ تیز اور قریب سے۔ میں پھر سے اٹھ کر اس کھڑکی کے پاس تک گیا، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ سڑک پرانی روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی اور پھر مجھے ایک لمبی سی شکل نظر آئی۔ وہ شکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، مگر بلی وہاں نہیں تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا رہا، لیکن آواز واپس نہیں آئی۔ بے چینی اب زیادہ محسوس ہو رہی تھی مجھے۔ میں نے فون بند کر دیا تھا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی نیند میں جانے لگا وہی چیخ ایک بار پھر سنائی دی، اس دفعہ اور بھی زیادہ خوفناک۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انسان بلی کی آواز نکالنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اس بار یہ آواز کمرے کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں اچھل کر اپنے بیڈ پر بیٹھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیسے کوئی چیز میرے کمرے میں ہو سکتی تھی؟ آواز کمرے کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ میں نے لائٹ آن کی اور اسی وقت سب کچھ خاموش ہو گیا۔ باہر کی ہوا، کرکٹ کی آواز اور سب کچھ رک گیا، جیسے کوئی شکاری جانور اپنی موجودگی کا اعلان کر رہا ہو۔ میں گھبرا کر کمرے کے کونے میں کھڑا رہا اور کھڑکی کے باہر دیکھتا رہا۔ 20 منٹ گزرے ہوں گے یا 30 سے 40، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب ذہنی خیال ہے۔ لائٹ بند کی اور واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھکان میں آنکھیں بند کیں اور سو گیا۔ نیند میں مجھے ایک خوفناک خواب آیا، جیسے وہ کوئی یاد ہو لیکن بدلی ہوئی۔ میں اپنی گلی میں بھاگ رہا تھا، لیکن ہر چیز الجھی ہوئی تھی۔ درخت ٹیڑھے تھے، لمبے لمبے سائے اور آسمان عجیب۔ میں بھاگ رہا تھا اور کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کی نفرت اور غصہ محسوس ہو رہی تھی مجھے۔ جب میں نے پیچھے دیکھا، ایک سایہ تھا، بڑا، سیاہ اور روشنی میں بے نیاز۔ آنکھیں پیلی چمک رہی تھیں۔ جب وہ قریب آیا زمین لرز اٹھی۔ میں بھاگتا رہا لیکن وہ قریب آتا گیا۔ اس کی سانس میرے گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ہنسی گھنگریلی، گہری اور خوفناک تھی۔ پھر وہ مجھ پر جھپٹا اور میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ پھر اچانک آنکھ کھل گئی میری۔ الارم بج رہا تھا، صبح کا وقت، لیکن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا مجھے۔ میں نے دیکھا کہ میری کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ رات کو میں نے بند کی تھی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، دل دھک دھک کر رہا تھا میرا۔ میں بھاگ کے گیا اور کھڑکی بند کر دی، لیکن وہ محسوسیت جو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب تک پورا دن میرا بیزار گزرا۔ جب شام میں گھر واپس آیا، ایک کالی بلی میرے لون سے تیزی سے گزری، ان نیچرلی تیزی سے۔ میں نے دیکھا، لیکن وہ غائب ہو گئی تھی، اور وہ نظر جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں گھر کے اندر چلا گیا، خوف میں ویڈیو گیم کھیل کر خود کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر فائدہ نہیں ہوا۔ جب رات کو سونا چاہا، پھر سے وہی آواز، وہی چیخ دور سے آتی ہوئی دھیرے دھیرے قریب آئی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ صرف ایک بلی ہے، تھکان کی وجہ سے ہو گیا ہوگا، لیکن آواز رکتی نہیں تھی۔ میں نے اگنور کر دیا، لیکن پھر وہ احساس، وہ بے چینی جو پہلی دفعہ تھی، واپس آئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی اور مجھے سمجھ آیا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا۔ باڈی پر کچھ دباؤ تھا۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی، لیکن میرے جسم نے جیسے میرا کہنا ہی نہ مانا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سلیپ پیرالائزس ہے۔ میں نے دل میں ایک دعا پڑھنا شروع کی جو برائی سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے۔ صرف آنکھیں ہلا سکتا تھا میں نے دعا کو زور زور سے دل میں پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر نظر میری کھڑکی کی طرف گئی۔ وہاں وہی بلی تھی، کالی بلی، وہی جس نے یہ سب شروع کیا ہوگا شاید۔ وہ کھڑکی کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر سے کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ اس کی چیخ اب چلاہٹ میں بدل چکی تھی۔ اس کی ٹانگیں الجھی ہوئی تھیں، جیسے ہڈی الٹ گئی ہو۔ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن ہل بھی نہیں سکتا تھا میں۔ پھر وہ بلی کھڑی ہوئی، دونوں پچھلی ٹانگوں پر، اور مسکرائی سیدھا مجھے دیکھ کر۔
میرا دل رک گیا۔ وہ قریب آئی، اس کا جسم عجیب حرکتوں سے ہل رہا تھا، اس کی روح سے وہ اندھیرے میں گھل گئی۔ ایک خالی پن بن گیا وہاں پر۔ پھر ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی دھیمی لیکن عجیب زبان میں کچھ بول رہا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ آواز میری رگوں میں ٹھنڈک ڈال گئی۔ میں نے دعا مکمل کی اور میری باڈی تھوڑی سی ہلنے لگی۔ جیسے ہی میں نے حرکت کی، وہ شے بن گیا غصے میں۔ کو تو جیسے غصہ آ گیا ہو۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا گئی۔ مجھے آخری دفعہ دیکھ کر اندھیرے میں غائب ہو گئی وہ۔ میں وہاں بے ہوشی کی حالت میں جیسے لیٹا رہا۔ خوف میری روح تک چپک گیا تھا۔ اس رات کے بعد میں نہیں سو سکا۔ ہر رات جب آنکھیں بند کرتا ہوں، وہی محسوس ہوتا ہے، وہ ہوا، وہی ڈر۔ وہ بلی دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی، نہ وہ چیخ۔ دن گزر گیا، زندگی واپس معمول پر آئی، مگر جب بھی میں آئینہ دیکھتا ہوں، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایک سایہ نہ جھلک جائے۔ جو بھی میں نے دیکھا، سنا، محسوس کیا، وہ کبھی نہیں بھولتا میں۔ ہر رات میں جلدی سونے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں پھر وہ چیخ نہ سنائی دے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہو۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں خود کو شک اور یقین کے درمیان سمجھتا ہوں، جو بنا دلیل کے نہ مانے، لیکن سب کچھ جتلایا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ یہ واقعہ لگ بھگ 1 مہینے پہلے کا ہے اور اس کی یاد اب تک میرے ذہن میں تازہ ہے۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ یہ صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک ایسی چیز جسے روزمرہ کی جذباتی ڈائروں میں دفن کر دینا چاہیے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مجھے لگنے لگا کہ شاید یہ واقعہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا میں اس وقت سمجھ رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جس وجہ سے میں نے اسے لکھنے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا، وہ شاید میری اپنی سوچ نہیں تھی، جیسے کسی نے میرے دماغ پر اثر ڈالا ہو، میری مرضی کو کسی اور نے ڈھونڈ لیا ہو۔ ایسا اثر جو بے اختیار تھا مگر گہرا۔ یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب میں نے گھر کے پچھلے لون میں صفائی کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی پرانی اور زرد پلاسٹک کے ڈبے کو اٹھایا۔ وہ لون اکثر تنہا رہتا تھا، کچھ پرانی چیزیں اور پتھر کے ٹکڑے وہاں بکھرے رہتے تھے۔ جب میں جھک کر اس ڈبے کو صاف کر رہا تھا، میری نظر ایک عجیب سی حرکت پر پڑی۔ سامنے کچھ تھا، کچھ جو انسانی شکل میں تھا لیکن انسان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مخلوق چل رہی تھی، لیکن اس کی چال میں ایک ایسی بے سرسراہٹ سی تھی جو انسانوں میں نہیں ہوتی، جیسے کسی نے چلنے کا عمل کاپی کیا ہو لیکن وہ چلا نہ ہو۔ پھر ایک پل میں وہ غائب ہو گئی، اور یہ غائب ہونا بھی عام نہیں تھا، جیسے کسی نے ایک ویڈیو کو ایڈٹ کر کے اس کا کچھ حصہ کاٹ دیا ہو، صرف وہ لمحہ چھوڑ دیا ہو جہاں اس چیز کا وجود ختم ہو گیا ہو۔ اس وقت میں بے ساختہ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے جو بھی دھوکے مجھے محسوس ہوئے تھے، وہ اکثر رکے ہوئے لمحوں میں بند تھے، جیسے کوئی تصویر ہو جو ایک جگہ جم گئی ہو، مگر یہ واقعہ مختلف تھا۔ یہ کوئی تھما ہوا منظر نہیں تھا، یہ ایک چلتی ہوئی فلم تھی۔ اس مخلوق کا جسم کچھ 2 سے 2.5 میٹر کے فاصلے پر تھا، لیکن اس کی موجودگی ایسی تھی کہ جیسے وہ میرے بالکل میرے پاس کھڑا ہے۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ سب کچھ بھول جاؤں، اسے کسی نظر کا دھوکہ کہہ کر چھپ جاؤں، لیکن بس کچھ دیر بعد جب میں کچن میں تھا، شاید میں کچن میں برتن دھو رہا تھا، کہ میری نظر اچانک اپنے دائیں طرف گئی۔ اس وقت کسی نے مجھے نہیں بلایا، کوئی آواز نہیں آئی، لیکن میرے اندر کچھ کہہ رہا تھا کہ دیکھو وہاں۔ اور جب میں نے دیکھا وہاں، تو وہی کالی چادر میں لپٹی ہوئی مخلوق وہاں کھڑی تھی، صرف چند قدموں کے فاصلے پر۔ اس وقت مجھے صرف اس کی موجودگی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور بات سمجھ آئی۔ یہ مخلوق چاہتی تھی کہ میں اسے دیکھوں، جیسے اس کی یہ چال، یہ رکنا، یہ اچانک غائب ہو جانا، یہ سب کچھ میرے لیے تھا۔ پھر سے اس نے اپنی حرکت روکی اور پھر وہ لمحہ جم گیا۔ اب جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں
تو مجھے شک ہوتا ہے کہ میں نے دائیں طرف دیکھا بھی تھا یا کوئی طاقت تھی جس نے میری گردن اس سائڈ پر موڑ دی تھی۔ شاید یہ یاد اصلی نہیں، کسی ڈر کے زہر سے بنی ہوئی تصویر ہو میری۔ مجھے یہ سمجھنے کے لیے کسی سے بات کرنی ہے، کسی ایسے شخص سے جو یادوں، ایلیوژن اور جذباتی اثرات کو سمجھ سکے۔ وہ مخلوق جب میں نے اسے دوسری بار دیکھا تو صرف چند فٹ دور تھی، 3 سے 5 فٹ کا فاصلہ تھا تقریباً اس کے اور میرے درمیان، اور ہمارے درمیان صرف ہوا تھی، لیکن وہ ہوا اتنی بوجھل تھی جیسے وہاں کوئی اور دنیا سمیٹ لی گئی ہو۔ میں نے جب یہ سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے پہلے تو میری بات دھیان سے سنی، لیکن پھر مسکرا کر کہہ دیا کہ ایسی چیزوں پر زیادہ توجہ مت دو۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم اس مخلوق کو نظر انداز کر دو تو یہ سب کچھ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ چاہتے ہوں کہ میں اس بات کو بھول جاؤں، لیکن شاید ان کی مسکراہٹ کے پیچھے بھی ایک خوف چھپا ہوا تھا جسے وہ میرے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ شاید وہ بھی کچھ محسوس کر چکے تھے، لیکن ان کا طریقہ تھا کہ ہر دفعہ کو چھپا کر رہنا بہتر ہوگا۔ مجھے یاد ہے اس دن میں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ گھر کا ماحول کچھ وقت کے لیے نرم ہو گیا تھا، جیسے میں کسی انتظار میں ہوں کہ شاید وہ مخلوق واپس آئے یا کچھ کہہ کر چلی جائے۔ میرے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ایک حصہ چاہتا تھا کہ میں اس واقعے کو لکھ دوں، سب کچھ صاف صاف الفاظوں میں بیان کر دوں، اور دوسرا حصہ مجھے بار بار روک رہا تھا۔ ہر دفعہ جب میں لکھنے لگتا یہ کہانی، کوئی چیز میرے ذہن میں آ کر بیٹھ جاتی تھی، جیسے کوئی انجان ہاتھ میرے جذبات کو دبا رہا ہو۔ آخر میں نے پھر سے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ابھی نہیں لکھتا۔ شاید میں خود نہیں سمجھ پایا کہ یہ ڈر تھا یا کچھ اور۔ آج تک، یعنی لگ بھگ 1 مہینے کے بعد، میں نے اس مخلوق کو دوبارہ نہیں دیکھا، نہ کسی کونے میں جھلک، نہ کسی خواب میں کوئی نشان۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید وہ صرف ایک راستہ پورا کر رہی تھی، ایک مسافر جسے صرف ایک موڑ لینا تھا اور پھر اپنا سفر جاری رکھنا تھا۔ شاید میرا گھر یا لون اس کے راستے کا ایک حصہ تھا۔ شاید وہ روح صرف کالونی کے اندر سے گزری ہو، کسی کے انتظار میں یا کسی مقصد کی تلاش میں۔ لیکن اس وقت میں نے جو محسوس کیا تھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ مخلوق دور سے گزر رہی ہے۔ مجھے اس وقت ایسا لگا جیسے وہ میرے کمرے میں بھی آ سکتی ہے، کہ اگر میں کچھ بولتا یا کوئی حرکت کرتا تو شاید میں اس کی توجہ کا مرکز بن جاتا۔ وہ خیال میرے لیے کافی تھا کہ میں اندر سے کانپ اٹھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں محفوظ تھا، یا شاید اس لیے محفوظ تھا کہ میں چپ رہا۔ میں نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا۔ میں یہ بات بھی صاف کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کبھی کسی ذہنی بیماری کا تجربہ نہیں ہوا، یا شاید یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ عرصے سے اندرونی طور پر ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ یا ڈاکٹر کو نہیں دکھایا۔ شاید میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ڈائگنوسس مل گیا تو لوگ میری ہر بات کو بے وجہ سمجھنے لگیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، میں اس واقعے کو کسی بھی پرانی ٹینشن یا کسی سٹریس سے نہیں جوڑ سکتا۔ میری زندگی میں کئی مشکل وقت گزرے ہیں، لیکن ان سب میں کبھی اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا ہوئی۔ یہ واقعہ ان سب سے بالکل الگ تھا، جیسے کسی دوسری دنیا کا ایک پل ہو جو اس دنیا میں داخل ہو گیا ہو میرے لیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف میرا وہم تھا، صرف ایک ہیلوسینیشن تھی، تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر ہیلوسینیشن اور پیرانارمل ایکسپیرینس میں فرق کیا ہے۔ کس پہچان کے ذریعے ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس نے جو دیکھا وہ صرف ذہنی خیال تھا، یا کچھ ایسا جو انسانی شعور سے باہر ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات، کیا یہ فرق سمجھنا صرف ڈاکٹرز کے لیے ہے، یا میں بھی خود اپنے تجربے کے اندازے لگا سکتا ہوں بنا کسی مہنگی دوائی کے، بنا کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس واقعے کا آخری حصہ اب تک یاد رکھا ہوا ہے۔ وہ پل، وہ محسوست، وہ لمحہ جب سب کچھ رک گیا تھا،
یہ سب کچھ میرے اندر ابھی بھی کہیں محفوظ ہے، جیسے کوئی مخلوق چلی تو گئی ہو لیکن اپنا ایک حصہ میرے اندر چھوڑ گئی ہو۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ پاکستان کے شہر لاہور کے ایک پرانے علاقے میں ہوا تھا۔ اب تک کوئی سمجھ نہیں سکا کہ اس رات روشنی اچانک کیوں بند ہو گئی تھی ہمارے گھر کی، اور یہ بات ہمیشہ مجھے بے چین کرتی رہے گی۔ میں نے اپنے گھر میں ہونے والی عجیب و غریب چیزوں کا حساب رکھنا شروع کر دیا تھا، لکھتا جاتا تھا میں۔ اب جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ کتنی چیزیں ہو چکی ہیں، اور اکثر سب کچھ اسی لمبے صحن اور راستے سے جڑا ہوتا ہے۔ میرے اندر ہمیشہ سے لوگوں کے دکھ درد محسوس کرنے کی صلاحیت رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ مانسک پریشانیوں کا سامنا بھی کیا ہے میں نے سنا تھا کہ کمزور ذہنی حالت انسان کو روحانی اثرات کے لیے کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ پتہ نہیں یہ بات کتنی سچ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے مجھے۔ گھر خود اتنا پرانا نہیں تھا، وہ تقریباً ہم نے 95 کے درمیان بنایا تھا، لیکن اس جگہ میں کچھ ایسا تھا جو ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ سب کچھ چھوٹی باتوں سے شروع ہوا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ میں ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا تھا اور ایک اچانک سے تیز اور بہت ہی گندی بدبو مجھے آنے لگتی تھی، جیسے کسی پرانے گھر یا کسی بوڑھی عورت کے عطر کی خوشبو ہو۔ کچھ سیکنڈ میں وہ ختم ہو جاتی بنا کسی وجہ کے۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ ڈراؤنا تھا۔ ایک رات جب میں باتھ روم کے باہر کھڑا ہوا تھا، تبھی مجھے باتھ روم کے دروازے پر کچھ رگڑنے کی آوازیں سنائی دیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک بلی کسی چیز کو پنجے مار رہی ہو، لیکن وہ بلی نہیں تھی۔ اس وقت لگا شاید کوئی چیز ہے جو میرے آس پاس ہے، مجھے تنگ کرنا چاہتی ہے۔ فی الحال میں جلدی سے وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ حفاظتی نہیں لگتے تھے۔ ایک شام ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا کہ محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی اندر آ گیا ہے۔ میں نے صحن کی طرف دیکھا، ادھر اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے ایک شکل دیکھی جو دیوار کے کونے سے مجھے جھانک کر دیکھ رہی تھی، بس ایک لمحے کے لیے۔ اس کا اثر کیوریوسٹی نہیں تھا، بلکہ دل دہلا دینے والی چیز تھی وہ۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ چیز میری مدد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ فی الحال کچھ دن بعد میری والدہ میرے کمرے میں آئیں اور بولنے لگیں کہ تم مجھے کیوں اتنی اونچی اونچی بلا رہے ہو، جبکہ میں اپنے کمرے میں تھا اور میں نے کچھ نہیں بولا تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ تم نے مجھے آوازیں دی ہیں۔ ایک اور دفعہ جبکہ میری والد نے ایک سٹی سے کہا کہ انہوں نے مجھے سوتے اٹھ کر گھومتے دیکھا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ میرے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا اور میں جب اٹھتا تو میرے ہیڈ فونز ابھی بھی کانوں میں تھے۔ مطلب جو انہوں نے دیکھا میں وہ نہیں تھا۔ چیزیں اور خوفناک تب بن گئیں جب میں کمرہ بدل کر اسی صحن کے ایک اور کمرے میں شفٹ ہوا۔ وہاں جانے کے بعد مجھے خوفناک سپنے آنے لگے۔ ہر دفعہ ایک ہی سپنا ہوتا تھا، وہ کوئی میرا قتل کر رہا ہے جیسے، اور ہمیشہ وہ مرد ہوتا تھا کوئی۔ سب سے برا سپنا تب تھا جب مجھے چاقو سے بار بار مارا گیا تھا۔ اس دفعہ میں سپنے سے جاگ گیا تھا اور ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے اوپر ہے، کوئی مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں جلد ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ سلیپ پیرالائزس ہے۔ کچھ وقت پہلے میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روحانی طریقے آزمانا شروع کیے۔ گھر میں حفاظتی نشان بنائے، پانی چھڑکا اور دعائیں وغیرہ پڑھی۔ ایک صبح دیکھا تو میرے ہیئر آئل کی بوتل زمین پر پڑی ہوئی تھی، جبکہ رات کو وہ میرے ڈیسک پہ تھی، لوکر میں یعنی۔ اس دن جب اسکول سے میں واپس آیا تو میرا وہ ڈیسک ہی پورا نیچے گرا ہوا تھا۔ جبکہ میں نے یہ والدین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی کہ کوئی چیز گری ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا۔ فی الحال جب ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، باہر سے مجھے میرے والد کی آواز آئی۔ مجھے لگا وہ مجھے بلا رہے ہوں گے۔ جبکہ میں وہاں گیا تو میرے والد کی گاڑی گھر پر تھی ہی نہیں، یعنی وہ باہر تھے۔ تو یہ آواز کون دے رہا تھا مجھے؟ اس کے بعد ہی مجھے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں اتنا ڈر گیا کہ میں باہر اپنے صحن میں بیٹھ گیا جہاں سے صاف دروازہ نظر آتا تھا۔ جب تک میرے والدین گھر نہ آئے میں دوبارہ اس کمرے میں نہیں گیا۔
فی الحال یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. جی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر. میں فطرتاً شک کرنے والا آدمی ہوں، لیکن میں نے زندگی میں اتنا کچھ محسوس کیا ہے کہ مجھے ان چیزوں پر یقین ہے جو میں نے خود اپنی زندگی میں محسوس کی ہیں. مذہب کو بھی میں اسی نظریے سے دیکھتا ہوں. شک اور یقین دونوں ساتھ چل سکتے ہیں. شک انسان کو حد سے زیادہ دور نہیں جانے دیتا اور عقل مندی کے ساتھ کسی بھی غائبی تجربے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. دو واقعات ہیں جو مجھے یقینی بناتے ہیں، ورنہ صرف شک ہی ہوتا. یہ واقعات میرے لیے غائبی دنیا کی تصدیق ہیں. پہلا واقعہ اسکول کے دنوں میں ہوا جب ہماری کلاس ٹرپ اسلام آباد گئی تھی. ہم ایوان صدر کے سامنے والے لون میں تھے. وہاں ایک علاقے میں ایک بزرگ خاتون ہوتی تھی جو کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتی تھی. کہہ رہے تھے کہ انہیں کچھ خاص اجازت مل گئی تھی کہ وہ وہاں ہمیشہ پروٹیسٹ میں رہ سکتی ہیں جب تک اپنی جگہ نہ چھوڑیں. میں واش روم کے لیے پاس کے F6 پارک گیا. جب میں پارک کے باتھ روم کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک عورت بینچ پر بیٹھی تھی. پہلے لگا کوئی غریب عورت ہے جو صرف تھکان اتارنے کے لیے بیٹھی ہے، لیکن اس کا دیکھنا عجیب تھا. اس کی آنکھیں سیدھا مجھے گھور رہی تھی، ایک نفرت بھری نظر جس نے میری رگوں میں ٹھنڈک ڈال دی. اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. لگا بس سوشل اینگزائٹی ہو رہی ہوگی. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس کے آس پاس مکھیاں یا شاید بیز یا ہورنٹ کا جھنڈ گھوم رہا تھا. کچھ اس کے جسم پر چل رہے تھے لیکن وہ ہل تک نہیں رہی تھی. اس وقت مجھے کیڑوں کا بہت ڈر تھا. اب کافی بہتر ہوں. جب میں نے یہ دیکھا تو میرا سانس رک گیا اور میں وہاں سے بھاگ گیا. بعد میں جب پینک تھوڑا کم ہوا تو سمجھ آیا کہ جو کچھ بھی دیکھا وہ عام نہیں تھا. شاید وہ صرف کوئی پرانی عورت جو کیڑے برداشت کر رہی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ انسانی تھی. دوسرا واقعہ کئی سال بعد ہوا جب میں لاہور میں ایک پیزا ڈیلیوری کا کام کرتا تھا. اس رات میں آخری شفٹ میں تھا اور صرف میں اور مینیجر بچا ہوا تھا ہوٹل میں. پہلے سے شفٹ لمبی تھی اور اب بند ہونے کے بعد بھی مجھے کافی آرڈرز ڈیلیور کرنے تھے. ویسے اگر کبھی کسی کا دل کرے کہ ریسٹورنٹ بند ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آرڈر کرے تو پلیز سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ ایک آرڈر پوری ٹیم کو 1 گھنٹہ اور رکوا سکتا ہے. خیر اس رات میں DH فیس 8 کے پیچھے والی ایک سنسان روڈ سے ڈیلیوری دینے جا رہا تھا. رات اندھیری تھی لیکن میری گاڑی کی فل لائٹس آن تھیں. اچانک کچھ روشنی میں آیا. پہلے لگا کہ شاید کوئی کتا ہے بڑا سا، لیکن اس کی آنکھیں سیدھا میری لائٹس میں چمک رہی تھی. وہ روڈ کراس کر کے گیا. روڈ ایک بڑے موڑ پر تھا. جب وہ کتا گزرا تو مجھے لگا کہ وہ اس طرف چلا گیا ہوگا، لیکن وہ گیا ہی نہیں، بلکہ وہ تو اس دیوار کے آر پار ہو گیا تھا. دیوار پر کوئی درخت نہیں تھا جہاں سے وہ چڑھ جاتا ہے یا اس کے پیچھے چھپ جاتا. بالکل کھلا ہوا تھا، وہ بالکل صاف تھی وہ دیوار. شاید میری تھکان تھی یا آنکھوں کا دھوکہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میری لائٹ بالکل اس پر تھی اور اس نے بالکل آرام سے سڑک پار کی اور دیوار کے اندر سے ہوتے ہوئے ہی وہ دوسری طرف چلا گیا. مجھے پتہ ہے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی لاجیکل جواب ہوتا ہے، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں آواز ہے کہ یہ دونوں واقعات صرف اکثر غیر معمولی نہیں بلکہ پوری طرح پیرانورمل تھے. تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز. آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں. اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.